लिसनर्स प्रोग्राम हेल्थ गाइड और आप अपने इस प्रोग्राम में आ सकते हैं हमारे साथ। आप जिस तरह हम बात करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत अपनाते हैं तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो आपको, आप पूछ सकते हैं। तो आप हमें ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप पर हमारा नंबर 6666222107। जी लिसनर्स, और अभी जैसे कि आपके साथ शेयर करती चलूँ कि हमद मेडिकल कॉरपोरेशन के फार्मेसी डिपार्टमेंट ने सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर अफराद के साथ साथ मरीजों के दरमियान मरीजों की हिफाजत के तरीके, ख़ासतौर पर गैर महफूज अद्वियात के इस्तेमाल के ख़तरात के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मरीजों की हिफाजत और अद्वियात की हिफाजत के मुतालिक मौज़ूआत पर एक बहुत सारे जो सेशंस हैं उनका इनेकाद किया है। WHO ने हर साल 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के क़याम की भी तौसीक़ की है और इस का मकसद ये है कि मरीज़ों की हिफाजत को सेहत की एक अहम तरजीह के तौर पर तस्लीम किया जाए। इसी तरह इस साल के थीम के तौर पर मेडिकेशंस विदाउट हार्म को जो थीम है वो मुंतखब किया गया है। लिसनर्स, बच्चों की फलाह व बहबूद पर तवज्जो देने का जो महीना है वो है सितंबर और हमद जनरल हॉस्पिटल के पेडियाट्रिक्स यानी बच्चों का जो शोबा है उन्होंने 18 सितंबर से 29 सितंबर तक 2 हफ्ते की सरगर्मियों का इनेकाद कर रहा है, जिसका मकसद इस साल बच्चों की सेहत के बारे में आगाही के तौर पर ये उसका मकसद ये है और उसमें जो थीम रखा गया है वो है कि हमारा मुस्तकबिल हमारे बच्चे हैं। तो और आइए मिलकर उनकी सेहत को फ़रोग़ दें, यही इस का जो थीम है वो ये है। और आज के इस प्रोग्राम में भी हम इसी पर बात करेंगे और इसमें जो इसका मकसद यही है सितंबर बच्चों की सेहत से मुतालिक जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस मंथ है और हर साल दुनिया को बच्चों को सेहतमंद और उन्हें ज़्यादा फ़ाल रखने की अहमियत की याद दिलाई जाती है कि बच्चे जहाँ रहते हैं, खेलते हैं, सीखते हैं, उन सब पर तवज्जो दी जाए। और हमद मेडिकल कॉरपोरेशन की पेडियाट्रिक्स यानी शोबा इत्फाल के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद अल अमरी ने कहा है कि इस अहम सालाना जश्न का मकसद तमाम तंजीमों और एजेंसियों को बच्चों की सेहत में सरमायाकारी करना है ताकि वो दुनिया में बच्चों की फलाह व बहबूद की अहमियत के बारे में अवेयरनेस पैदा कर सकें। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफी ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। जैसे अब आपके साथ मैंने शेयर किया कि बच्चों की जो फलाह बहबूद या वेलनेस जो वीक्स हैं वो मनाए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में हमारे साथ हैं आप। मेरा ख्याल है आपके जहन में तो आ चुके होंगे डॉक्टर साहब जो कि हमें बहुत सारी मालूमात देते हैं, स्पेशली हमारे फ्यूचर के बारे में, यानी हमारे जो बच्चे हैं वो फ्यूचर है हमारा। तो हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे डॉक्टर ईशान मुनीर को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं और ये जो बहुत ही अहम टॉपिक है उसको हम अपनाने जा रहे हैं, ख़ासतौर पर जो 2 वीक्स का 2 हफ्तों का ये जो पूरा मनाया जा रहा है और ये कि बच्चों की किस तरह से उनकी वेलबीइंग के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके काम के लिए, उनकी हर चीज़ को कि क्यों, कैसे और किस तरह से अहमियत दी जाए, ये मकसद है। तो जो आपकी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी इसी सिलसिले में हैं। जी, ये देखें ना कितनी अहम चीज़ है, इसको उजागर करने की बहुत ज़रूरत है जी। ये सालाना सितंबर में चाइल्ड अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस और सेफ्टी के बारे में काफ़ी सालों से इस चीज़ की कैंपेन होती है। जी जी। कोविड के दौरान थोड़ा कम हो गया था, कैंपेन्स इतनी नहीं चल रही थी, तो फिर से ये ज़ोरों शोरों से इस साल फिर हमद के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में सारे जो मुख्तलिफ अंदर उनके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन्होंने मिल के इसका इनेकाद किया है। जी। तो ये इस हफ्ते की तो ऑलमोस्ट हो गई है, कल भी है एक एक्टिविटी और फिर अगले हफ्ते भी होगी, 2 हफ्ते होती है ये। जी। तो इसमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, मतलब डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है पेरेंट्स को, बच्चों को। अच्छा। स्कूल में जो अटेंडेंस होते हैं
کہ بچوں کی مطلب کہ آپ نے حفاظت کیسے کرنی ہے, ان کی نشو نما کیسے کرنی ہے. تو اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح جیسے شروعات میں 18 تاریخ کو جو پیڈیاٹرک کے آئی سی یو والے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اور وہاں کی نرسوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا تھا کہ بچوں کو بیسک لائف سپورٹ کیسے دی جاتی ہے. اور یہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ بیسک لائف سپورٹ حمد جو انٹرنیشنل ٹریننگ سینٹر ہے وہاں سے آپ مفت حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا سا گروپ ہوتا ہے وہاں پہ, پیڈیاٹرکس کے اور ایمرجنسی کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی بھی سچویشن میں بچے کی جان کس طرح بچائی جا سکتی ہے. بہت سے چھوٹے چھوٹے حادثے ہوتے ہیں, ٹراما ہو گیا, کسی پانی میں ڈوب جانا, بہت زیادہ ٹھنڈ لگ جانی, دمے کی شکایت ہونی, کوئی دل کا عارضہ ہونا, بخار ہو جانا. تو ان چیزوں میں فوری طور پہ آپ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں, کس طرح سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. جی, پیرنٹس ہو گئے یا اٹینڈرز ہو گئے, بڑے بہن بھائی ہو گئے, جی بالکل. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مطلب کہ آپ پورا کورس کریں اور آپ کو ہر چیز آدمی کو یاد نہیں رہتی, اور یہ 3 سال بعد آپ کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کو جو ڈمیز ہوتی ہیں, جو مینیکینز ہوتی ہیں, ان پہ دکھاتے ہیں آپ کیسے مطلب کہ کریں. تو ان میں سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے چوکنگ بچہ. خدا نخواستہ کھاتے ہوئے کوئی نٹس یا کھانا کھاتے ہوئے بات کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, تو سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے. کوئی بھی پانی ہو, کھانا ہو, اسپیشلی جو کھانے کی چیز ہو, تو اس کو کس طرح سے نکالتے ہیں. تو یہ چیز ڈیمونسٹریٹ کی جاتی ہے. اور جب خدا نخواستہ قلب کی حرکت بند ہو جائے یا بلڈ پریشر کم ہو جائے تو CPR کیسے کیا جاتا ہے, چیسٹ کو کس طرح سے دبایا جاتا ہے, آکسیجن کیسے دی جاتی ہے, سانس کس طرح دیے جاتے ہیں. اور سب سے اہم چیز کہ آپ کسی بھی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آلریڈی خطرہ ہے, وہاں سے ہٹا کے ایک سیف جگہ پہ آپ کو بیسک لائف سپورٹ دینی چاہیے. اور پھر آپ کو کس کو کال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ بیسک سی چیزیں ہیں. میرا خیال ہے ہم سب کو اس چیز کا علم ہے, بس ان چیزوں کو ڈیمونسٹریٹ کرنا اور ریپیٹ کرنا. ہاں جی, وہ تازہ ہو جائیں چیزیں. بالکل اس طرح. اور یہ کہ پتہ ہوتا ہے, مگر یہ کہ اگر کچھ عرصہ گزر چکا ہے تو پھر شاید اگنور تو نہیں کہنا چاہیے, مگر تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ذہن سے کچھ چیزیں جو ہیں کچھ کم ہو جاتی ہیں. ہاں بالکل. اور خدا نہ خواستہ جب واقعی ہی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو اسٹریس لیول اتنا زیادہ ہو جاتا ہے آدمی کا کہ وہ پریشانی کی وجہ سے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرے. اگر پینک ہو جاتا. اگر آپ نے اس چیز کی ٹریننگ کی ہوئی ہے یا پریکٹس کی ہوئی ہے تو پھر آپ کو ABC یاد رہتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے مطلب کہ آپ جان بچا سکتے ہیں. ہم صرف بچوں کی بات نہیں کر رہے, ایون بڑوں کی بھی. مطلب کہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, بڑوں میں زیادہ طاقت لگتی ہے جب آپ ان کو کھینچ کے سیفٹی پہ لاتے ہیں یا مطلب کہ ان کو کیا CPR کرتے ہیں. اس طرح سے میرا خیال ہے اگر جیسے کوئی مشکل ہوتا ہے اور یہ کہ ایک تو پینک وہ ہو جاتے ہیں, کوئی بھی ہو, پیرنٹس کی بات تو الگ ہے, مگر جیسے آپ نے کہا کوئی بھی ان کے پاس ہے کوئی ایسی سچویشن جو ہے وہ آ جاتی ہے تو اسے بچے کو ہینڈل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے پیڈس جیسے نازک ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, تو اس لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے جیسے آپ سے پوچھنا کہ وہ کس طرح سے اگر کوئی ایسی سچویشن جو ہے وہ آ جاتی ہے. ویسے تو ہم مختلف اس پہ بات کریں گے کیونکہ ایم ہی جیسے آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں کہ بچے ہمارا فیوچر ہیں, ہم سب مل کر ان کی جو ہیلتھ ہے اس کو پروموٹ کریں گے. تو یہ ایسے پوائنٹس ہیں کہ وہ آپ سے ہمیں پوچھنا سیکھنا بھی ضروری ہے. میرے لسنرز بھی اس وقت آپ کے ہمارے ساتھ ہیں. جی نہیں دیکھیں نا, سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے نا بیسک لائف سپورٹ میں, اس کو ABC کہتے ہیں. جیسے ABCD ہوتی ہے. A کا مطلب ہے ہوا کی نالی, ایئر ویز. ٹھیک ہے. منہ میں اگر کوئی جھانک ہے یا وہ کچھ کھا رہے تھے تو اس چیز کو کیسے نکالنا ہے. چھوٹے بچے ہوں پیچھے دھپکی دیتے ہیں 3-4 بار زور سے,
पीछे हाँ जोर से, उनको चोट नहीं लगी कमर पर, हाँ मतलब कि ये जो स्कैपुला होते हैं जी ठीक है, उनके दरमियान हाँ जो हड्डी है वहाँ पे 2-3 बार झटके देंगे आप, ठीक है, तो वो जो भी होगा वो क्या करके निकल आएगा, ठीक है। और उससे ज्यादा मतलब कि बड़े बच्चों को फिर उसको हैमलिक मैनूवर कहते हैं, जो बड़ों में भी यूज करते हैं जी। मतलब कि एक फिस्ट बना के, ठीक है, हाथ बंद करके, तो आमतौर पर हम कहें थोड़ा हल्का सा मुक्का, हाँ मतलब कि मुक्का मारना नहीं, आपने सिर्फ साथ रख के जी। उसको फिर जोर लगाना आपने, जोर ऐसे मतलब कि हवा निकले, अच्छा हाँ ठीक है, तो उसकी वजह से भी वो चीज बाहर निकल आएगी जो फंसी हुई है। अच्छा। और ये देखें ना, मतलब कि अक्सर इस तरह होता है। किस एज के बच्चों को इस तरह से कर सकते हैं? देखें ना, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो इन्फेंट्स हैं, उनको तो आप पीछे से करेंगे 3 बार, और तकरीबन 3 साल तक जो टोडलर्स हैं उनको इस तरह करेंगे फर्स्ट टाइम। उसके बाद फिर आगे से भी कर सकते हैं हैमलिक मैनूवर, वो जो हड्डी वाली जगह होती है, उंगलियां रख के, इतनी जोर से उनको जरूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत ज्यादा करेंगे तो वो सारे जो इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। तो उनसे जो फिर बड़े बच्चे होते हैं, जो मतलब कि टोडलर एज से बड़े हो गए, तो उनको आप कर सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं, हाथ की बजाय मतलब कि अपनी गोद में रख के उल्टा करके पीछे से भी थपकियां दे सकते हैं। अगर ना निकले तो फिर उनको अपनी तरफ अपने चेस्ट से लगा के, तो आगे से पेट में और नाफ के ऊपर, अच्छा ठीक है, अम्बलाइकस के ऊपर, और वहां पे रख के जोर से अंदर की तरफ झटका देना, अंदर और ऊपर की तरफ, ठीक है, ताकि जैसे सांस बाहर निकलता है, सांस के साथ जो भी चीज फंसी होगी हवा की नाली में वो बाहर निकल आएगी। अच्छा जी, इस तरह से। तो बहुत सारे वाकयात ऐसे होते हैं कि बच्चे जो हैं चोकिंग जैसे वो हो जाती है, समझ में नहीं आती, कोई चीज मुंह में डाल ली है, क्योंकि वो बता नहीं सकते, और जो भी चीज देखेंगे वो कोशिश होगी कि मुंह में डाल लें। बिल्कुल। और ये मतलब कि जो स्पेशली जो सख्त चीजें होती है ना, जैसे नट्स हो गए, चॉकलेट्स खा रही हैं, या इस तरह की फॉरेन बॉडीज, या वो खिलौने जो होते हैं वो वाली चीजें हो गई, प्लास्टिक के रैपर्स हो गए, वो चबाते चबाते ऐसे बात कर रहे हैं, सांस लिया तो वो अंदर चला जाता है। कोऑर्डिनेशन नहीं होती बच्चों की इतनी सही तरह से, तो इतना ध्यान भी नहीं होता, खाना है, खेलना है, और क्या क्या करना है, तो इस तरह खुदा खास्ता होता है। तो ये तो मतलब कि एक बेसिक सी चीज हो गई, लेकिन देखें ना, इसके साथ साथ अवेयरनेस देनी है कि आपने बच्चों को हेल्थी कैसे रखना है, वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करना कैसे है, उसको सेफ कैसे करना आपने। हम काफी बार वैसे डिस्कस कर चुके कि शार्प चीजों को कैसे बचाना है, और स्विमिंग पूल को कैसे कॉर्डन ऑफ करना है, बच्चों को किसी ओपन जगह पे नहीं जाने देना जहाँ पे ट्रैफिक हो, ठीक है ना। तो ये भी फिर एज के हिसाब से है। आप देखें कि जो बच्चे तो चलने वाले नहीं है, ठीक है, तो वो तो उनकी सेफ्टी तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है ना, ठीक है ना। तो वो है कि आपने तकिया नहीं रखना, वो जो ऊपर ओढ़नी होती है वो थोड़ी आपने कम रखनी है, अंडर सुपरविजन रखना है, कैमरा लगाएंगे आपने, हाँ बिल्कुल अंडर सुपरविजन रहे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। जैसे ही बच्चे खड़ा होना शुरू होते हैं तो उनकी क्रिब इतनी हाइट की होनी चाहिए कि वो खड़े होके फलांग ना लें या चोट ना लग जाए। और हम यही कहते हैं ना कि काफी देर तक सबसे बड़ा उनका सर होता है, सर का वजन तकरीबन धड़ जितना होता है, गिरते ही सर के बल है। तो ये हो गई एक सेफ्टी। फिर जैसे ही चलना शुरू करते हैं, और देखें एक और सेफ्टी, अभी अजीब सी बात लगेगी, वॉकर नहीं यूज करनी चाहिए। अच्छा, वॉकर तो बिल्कुल मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, CDC हर जगह पे मना है। 2 वजूहात हैं, ठीक है। एक तो जहाँ पे भी जाएंगे अगर उससे ठोकर लग गई तो वो उलट सकती है, फिर चोट लगेगी सर पे, ठीक है। दूसरी बात, सीढ़ियों वाला घर होगा, फिर से वो चोट लग सकती है, ठीक है। वो किसी भी चीज को उस उम्र में अपने से ऊंची चीज को पकड़ के खींच सकते हैं, अपने ऊपर गिरा सकते हैं, ठीक है। और वो जितनी देर वॉकर में रहेंगे उतनी उनकी वॉकिंग डिले होगी। ये सवाल मैं पूछने वाली थी आपसे, मगर आपने खुद से वो बता दिया कि बिल्कुल ऐसा है, कॉन्सेप्ट भी है और जो एक्सपीरियंस है वो भी इस तरह से है कि जो वॉकर वाले बच्चे हैं वो देर से चलते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब ऐसे
بالکل سیدھا انڈیپینڈنٹ ہو کے چلنا دیر سے سیکھتے ہیں. مطلب کہ وہ فلوٹ ہوتے رہتے ہیں نا, وزن ہی نہیں ڈالتے اپنے پاؤں پہ. ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے تو بس وہ جو ٹوز ہوتی ہیں ان کی انگلیوں سے ایسے جھٹکا لگا کے, اور اتنے سافٹ سے ہوتے ہیں ان کے ٹائرز کے, وہ کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. تو بچے بڑے خوش رہتے ہیں اس میں, اور ویسے لیکن سیف نہیں ہے. وہ تھوڑا چلنا بھی شروع کرتے ہیں تو ٹوز پر چل رہے ہوتے ہیں. ہاں, بچے بیلنس ہو جاتے ہیں اور وہ گرنے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ بچے جو کرول کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ کیٹیگری والے بچے کرول کر کے پھر چلنا شروع کرتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو کرول نہیں کرتے ہیں, کھڑا ہونا شروع کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور فرنیچر پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کروزنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر فوراً چلنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو ہم ڈیلے نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر آپ واکر یوز کریں گے تقریباً بھی 2 سے 6 ہفتوں کی ڈیلے آ جاتی ہے واکنگ میں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. بالکل, کیونکہ بچے جو کانفیڈنٹ نہیں ہوتے, انہیں ڈر محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہم تھوڑے بڑے ہو گئے بچے, سال سے زیادہ تھوڑا سا, تو وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں, خوف زدہ ہو جاتے ہیں. ہاں جی, بالکل. تو یہ مطلب آپ سن رہے ہیں کہ واکر جو ہے, جو کہ بہت ہی اچھی خوبصورت اور کلرز اور ڈیزائن ہے, تو وہ بچوں کے لیے اتنی زیادہ ان کے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے اگر واکرز جو ہیں دور رکھیں. دوسری بہت مطلب کہ سیفٹی والی جو چیز ہے وہ ہے بیبی اسٹرولرز. اچھا, ٹھیک. بیبی اسٹرولرز آپ ہلکی لیں, میڈیم ویٹ کی لیں یا زیادہ جیسے بھی لیں, ان کے سیفٹی بیلٹ یا ہارنس ضروری ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب تو بہت اچھی آ گئی ہوئی ہیں جو اسٹرولرز جن کے اندر بیبی سیٹس ان بلٹ ہوتی ہیں, وہی سیٹ کو آپ گاڑی کی جو مطلب کہ جو سیٹ ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں نا, تقریباً 1 سال تک کے بچے کو ریئر فیسنگ گاڑی کی جو سیٹ ہوتی ہے وہ لگائی جاتی ہے. یا بچہ جب بڑا ہو جائے یا اس کا وزن یا حجم زیادہ ہو جائے تو پھر آپ چینج کر سکتے ہیں. اور پھر 8 سال تک, یا جب تک وہ گرو آؤٹ نہیں کرتا, 8 سال تک بچے کو سیٹ میں ہونا چاہیے, بیبی سیٹ میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آگے بالکل, لیکن رول ہے, ٹریفک رول ہے, اور سیفٹی بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں تو, اور یہ آپ نے بالکل دیکھنا ہے پروپر, مطلب کہ وہ جو آپ نے گاڑی کی جو سیٹ لگائی ہوئی ہے وہ پروپر طریقے سے لگی ہے کہ نہیں, یا تو اس کے مینوفیکچرنگ آپ انسٹرکشنز پڑھ لیں. آئسو فکس کہتے ہیں وہ, ساری گاڑیوں کے پیچھے والی جو پیسنجر ہوتی ہیں یا اس سے پیچھے والی, وہاں پہ وہ ان کے روڈز اندر جاتے ہیں, ان کو آئسو فکس کہتے ہیں. اب تو یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ بہت سارے ملکوں میں یہ آئسو فکس والی سیٹس ہونی چاہیے. اگر نہیں تو آپ جس سے خرید رہے ہیں آپ ان کو کہیں پلیز ہمیں دکھا بھی دیں اور انسٹال بھی کر دیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے. یہ بہت اہم ہو گئی بچوں کی سیٹنگ کا. اور بچوں کو جیسے 8 سال کی آپ نے بات کی, کیونکہ عام طور پر ہمیں یہ دیکھنے میں نہیں ملتا کہ ہم 8 سال کے بچے جو ہیں وہ سیٹ میں بیٹھ رہے ہوں, تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے کیونکہ وہ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں, انہیں اگر گائیڈ کیا جائے تو بیٹھتے ہیں, یا بیلٹ جو ہے وہ چلیں ٹھیک ہے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. اگر بیلٹ نہیں لگائی ہوئی, اور شاید دیکھیں نا بیلٹ جو ہے وہ بڑے بچوں کے لیے ہوتی ہے, کوئی ضروری نہیں, مطلب کہ 8 سال ہو سکتا ہے کہ 10 سال کا بچہ بھی بہت چھوٹا سا. ٹھیک ہے نا. پھر بھی آپ بیلٹیں تو لگا کے ہی رکھنی ہے. ایک تو سب سے پہلی بات کو آگے مت بٹھائیں. ٹھیک ہے. پیچھے بٹھائیں. پیچھے والی جو سیٹ بیلٹس ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. وہ آپ کی جو ہیڈ ریسٹ ہوتا ہے یا آپ کی جو پیچھے والی جو کرسی کا ریسٹ ہوتی ہے ادھر سے نکل رہی ہوتی ہے. جو آگے والی ہوتی ہیں وہ کافی اوپر سے نکل رہی ہوتی ہیں اور اکثر ایڈجسٹیبل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور آگے کبھی نہیں بٹھانا چاہیے بچے کو, کیونکہ ایئر بیگز ہوتے ہیں. ایئر بیگز خود جب کھلتے ہیں بڑا آدمی تو اس کو برداشت کر سکتا ہے, لیکن اس کی پریشر کی وجہ سے بچوں کو چوٹ لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے. ناک کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے, بہت سے حادثے ہو سکتے ہیں, اس لیے نہیں بٹھانا چاہیے آگے. ٹھیک ہے. پیچھے بٹھانا چاہیے. بہت بڑی وجہ ہے, کیونکہ کہا تو جاتا ہے کہ بچوں کو آگے نہ بٹھائیں, اگر اس کی ریزن بیہائنڈ. ہاں, ریزن بھی ہے. اور دیکھیں مطلب کہ جو پیسنجر سائڈ آگے والی ہوتی ہیں اس میں پریشر سینسرز اور ویٹ سینسرز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کہ اس بچے کا یا کوئی بھی چیز آپ نے رکھی ہے تو اس کا وزن اگر 20 کلو ہے تو اس کے بعد وہ پھر ایکٹیویٹ ہوگا وہ سامنے والا وہ جو ایئر بیگ ہے, اس سے جو چھوٹی چیز ہے یا ہلکی چیز ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں کرے گی اس ایئر بیگ کو. اچھا, یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. وہ سمجھے گا کہ یہاں پہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا.
ٹھیک ہے نا, کھل نہیں سکتا. ہاں لیکن یہ چیز ہر گاڑی میں ٹیکنالوجی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آئیڈیل میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو آگے بٹھائیں. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ماں باپ آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور بچہ درمیان میں, ٹھیک ہے نا, ہینڈ ریسٹ میں وہاں پہ کھڑا ہو کے کھیل رہا ہے یا جو بھی. سب سے خطرناک چیز ہے. سب سے پہلی چیز, خدا نخواستہ اگر آپ بریک لگاتے ہیں ایکسیڈنٹ نہیں بھی ہوتا, وہ بچہ جا کے اسکرین کو آگے لگے گا, ہو سکتا ہے ایجیکٹ بھی ہو جائے. اور اس طرح بہت سارے حادثے ہوتے ہیں. اور سب سے پہلی کیا چیز ہوگی, سر لگے گا, منہ لگے گا اور گردن پہ چوٹ لگے گی. ٹھیک ہے. تو کیونکہ اس کا بیلنس بالکل نہیں ہوتا, کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں بچے, کھیل رہے ہوتے ہیں اور درمیان میں کوئی بات بھی کر رہے ہیں کچھ. اچھا, آپ دیکھیں نا, مطلب کہ کتنی 100-200 مطلب کہ وہ جو گریوٹی ہوتی ہے, جو جی فورس, گریوٹی فورس جس کو بولتے ہیں, وہ بہت شدید ہوتی ہے جب بریک لگتی ہے یا جب مطلب کہ ایک دم سے رک جاتی ہے گاڑی. تو یہ چیزیں آپ نے مطلب کہ پروٹیکٹ کرنی ہے. اور اسی طرح مطلب کہ یہ ایک سیفٹی ہوگی. ٹھیک ہے. جب آپ باہر جاتے ہیں ہمیشہ بچوں کا ہاتھ پکڑیں, ٹھیک ہے. بچوں کو پہلے مت باہر نکالیں, پہلے آپ خود نکلیں, پھر بچوں کو باہر نکالیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور کبھی بھی آپ نے روڈ سائڈ کا دروازہ نہیں کھولنا. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات مطلب کہ پیچھے والے بچوں کو سیفٹی لاک لگا دیں تاکہ وہ خود سے نہ کھول سکیں. اسی لیے آپ آئیں گے باہر, آپ کھولیں گے, لیکن جو پیومنٹ والی سائڈ ہوتی ہے, فٹ پاتھ والی سائڈ, آپ نے وہاں سے ایگزٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ایک چیز ہے مطلب کہ بچوں کو عادت ڈال دیں. پہلے رائٹ دیکھیں, پھر لیفٹ دیکھیں, پھر دیکھیں کہ کوئی نہیں آ رہا, پھر آپ چلنا شروع کریں, پھر دیکھیں لیفٹ رائٹ, ٹھیک ہے, اور پھر آپ چلیں. بھاگیں مت کبھی بھی. اسپیشلی ایک گاڑی کے آپ نے دیکھ لیا گاڑی رک گئی, جیسے بس ہوتی ہے, تو ہمیشہ وہ جو مطلب کہ کنڈکٹر ہوتے ہیں یا جو میڈمز ہوتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ بچے کو خود پاس کروائیں. ٹھیک ہے. گاڑی کے آگے تو مطلب کہ کبھی بھی نہ جائیں. ٹھیک ہے. اگر آپ پیچھے بھی جاتے ہیں تو آپ ایک گاڑی کو دیکھتے ہیں اور اس کے آگے والی گاڑی لین بہت تیزی سے آ رہی ہوگی. اس طرح ہوتا ہے. ہم آپ دیکھ بھی لیں مطلب کہ بچوں کے ساتھ ہی اسپیشلی اس طرح ہوتا ہے, اسکول کی بس سے نکلے بھاگے. جی بالکل. اس لیے یہ جو ویک جیسے آپ 2 ویکس ہے یہ پورا اسپیشل ہے پروگرام جو ہیں, تو اس میں مقصد یہ ہے کہ بچے ہیلدی رکھنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں, کس جگہ پہ کھیل رہے ہیں, اور ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ دیکھنا کہ کون سی وہ کچھ سیکھ بھی رہے ہیں اسکول میں, وہ بھی آپ ہمیں بتائیں گے. ظاہر بڑی ہمیں انفارمیشن آپ دے رہے ہیں, تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جو جگہ ہیں انہیں دیکھا جائے جہاں وہ رہتے ہیں, جہاں وہ کھیلتے ہیں, جہاں وہ پڑھتے ہیں, مطلب ساری چیزیں. بالکل اسی طرح اب دیکھیں مطلب کہ ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. یہ جتنی بھی مطلب کہ بڑی بڑی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں, جیسے بروا ہے, ازدان ہے, یا اور بھی اس طرح کی جو کمیونٹیز ہیں, تو ان کے جو پلے ایریاز ہوتے ہیں, جو 5-6 بلڈنگیں ہوئیں, ان کے دائرے میں پلے ایریا ہوگا. وہاں پہ پارکنگ مطلب کہ گاڑیاں بھی نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ کھیل سکتے ہیں, روڈ کی طرف نہیں. ٹھیک ہے. اور بس بھی جو آتی ہے وہ بھی اس طرف روکے گی جہاں پہ آپ کی پیمنٹ ہے. تو اس طرح مطلب کہ کمیونٹیز ڈیزائن کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. بچوں کی سیفٹی کے لیے. دوسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ سوئمنگ پولس, جہاں جہاں پہ بھی سوئمنگ پولس ہیں, سب سے پہلی بات کہ سپروائزڈ ہونے چاہیے. اگر پیرنٹس جاتے ہیں ساتھ تو ساتھ جائیں, اور جس کو سوئمنگ آتی ہے, اور وہ والی سائڈ پہ رہیں کہ جو جہاں پہ گہرائی کم ہے, یا جو بچوں کا اسپیشل پول بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو اکثر مطلب کہ جو کمیونٹیز ہیں جہاں پہ بچے رہتے ہیں, وہاں پہ انہوں نے بیریئرز لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو پھر مطلب وہ بھی پھر سپروائزڈ ہی ہوتے ہیں. یا تو اب اس کا مجھے اتنا پتا نہیں ہے کہ ضروری ہے یا نہیں لائف گارڈ. ویسے ہوتے ہیں. ہاں, وہ تو مطلب کہ جہاں پہ آپ ٹریننگ کرتے ہیں مطلب کہ بچوں کو, وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. اب مطلب کہ جیسے یہ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں جہاں پہ 20 گھر ہیں یا تو ان میں ہوتے ہیں یا نہیں, یہ تو مجھے علم نہیں ہے. لیکن خود سے آپ نے مطلب کہ اپنی سیفٹی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی چھوٹے بچے ہیں تو ہونے تو چاہیے, ضرور بالکل ہونا چاہیے. اور دیکھیں نا مطلب کہ ویسے سوئمنگ بچوں کو سکھانی بہت ضروری ہے. لائف سیونگ ہے اور ایک اسکل ہے.
ٹھیک ہے. جیسے آپ لکھتے ہیں, بولتے ہیں, مطلب کہ فار ایگزامپل میوزک سکھا رہے ہیں, ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز, ٹھیک ہے, فٹ بال سکھا رہے ہیں, کسی کو کرکٹ سکھا رہے ہیں, باسکٹ بال سکھا رہے ہیں, اس طرح سوئمنگ بھی سکھائیں, کیونکہ یہ ایسا اسکل ہے جیسے آپ سائیکل چلانا سیکھتے ہیں, کبھی نہیں نا بھولتے, یا گاڑی چلانی سیکھی, بیسکس ہے نا, تو اسی طرح سوئمنگ ہے, آپ نہیں بھولیں گے, پوری زندگی نہیں بھولیں گے. اچھا جی, تو یہ بیسک اسکلز ہیں, وہ خود بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ایسے مطلب چیز میں, اور کسی کو بھی وہ مطلب سیکھ سکتے. اور ویسے بھی یہ ایکسرسائز بھی بہت اچھی ہے, اور تو ایڈلٹس ہوں یا بچے ہوں, جو بچوں کی تو اس میں گروتھ میں بھی بہت ہیلپ فل. ہاں بالکل. اور مطلب اسی طرح دیکھیں کہ ہمیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ہمارے بچے چھوٹے ہیں, اسپیشلی جو پیرنٹس پہلے بچی کے ماں باپ بنتے ہیں, اور وہ ٹوڈلر ہوتا, مطلب کہ چلنا شروع کرتا ہے, ایکسائٹیڈ بہت ہوتے ہیں, لیکن چوٹیں لگوا رہا ہے بھائی, تو شارپ ایجز جو ہوتی ہیں ان کو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں. ہر مارکیٹ میں آپ دیکھیں کہ کارنرز کو پریونٹ کرنے کے لیے یا کبرڈز کو کھولنے کے لیے, کھولنا مشکل نہیں ہے بچوں کے لیے, کبرڈ بند جب کرتے ہیں تو انگلی آ سکتی ہے, کوئی بھی چیز آ سکتی ہے, تو ان کے اوپر وہ لوکس لگتے ہیں ربر کے, وہ ٹیمپریری ہوتے ہیں, جب بچہ بڑا ہو جائے اتار بھی آپ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایسے جو ڈور ہیں, دروازے ہیں, جیسے وہ کھول تو لیتے ہیں, بند کرنا, اس میں بھی بہت سارے اس طرح کے انجریز ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہیں. اور دوسری جو چیز ہے کہ بچوں کو کچن میں آنے سے پریونٹ کرنا چاہیے, اسپیشلی جو مائیں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, ہاں ٹھیک ہے, اب آپ نے بچے کو واکر میں ڈالا, اس کے لیے تو وہ ہر جگہ ایکسیسیبل ہے نا, کہ وہ جہاں پہ جا سکتا ہے, تو کچن پہ جاتے ہیں بچے, اور وہاں پہ کوئی پوٹ, مطلب کہ چائے بن رہی ہے یا کوئی چیز ابل رہی ہے, خدا نہ خواستہ اتنی تو ہائٹ ہوتی ہے ویسے آپ دیکھیں. بالکل, جیسے آپ نے کہا کہ وہ ان کی کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو اوپر ہے, جو ڈیٹیکٹ کرے, اس کو پکڑ لیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح بہت ساری انجریز ہوتی ہیں, اسکالڈنگ انجریز ان کو کہتے ہیں, مطلب کہ جلا دینے والی, فرسٹ ڈگری سیکنڈ ڈگری برنز ہو جاتے ہیں اس طرح سے, سر پہ چوٹ لگ سکتی ہے وزنی چیز گرنے سے. تو اپنی انوائرمنٹ کو آپ نے سیو کیا اس طرح سے. انوائرمنٹ صرف وہی نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے اندر والی, گھر کی طرح ہی آپ کی گاڑی ہے, گھر کی طرح ہی مطلب کہ آپ کی جو باہر والی انوائرمنٹ ہے گھر کے گرد و نواح میں, یا آپ جہاں پہ لے کے گئے, ہاں ٹھیک ہے, آپ نے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے, سمجھ آ گئی, یا آپ نے اسٹرولر میں ڈالا ہوا ہے, اور اس کو پوری طرح سے ہارنس کیا ہوا ہے, مطلب کسی بیلٹ لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک اور بڑی اچھی چیز ہے, اڈاپٹ کرنی چاہیے بہت سارے پیرنٹس کو, جن پیرنٹس کو ہے نا کہ ہاں بھاگے دوڑے کوئی مسئلہ نہیں ہے, گارڈن میں یا گھاس میں ٹھیک ہے, سافٹ جگہیں ہیں. آپ نے اگر دیکھا ہوگا اسپائر زون میں جو رننگ زونس ہیں ان میں ربر سا لگا ہوا ہے, آپ نے دیکھا نا, تو وہاں پہ گریں بھی تو چوٹ نہیں لگے گی. اچھا, ٹھیک ہے, ہاں, وہ تو مطلب کہ باؤنس کرنے کے لیے ہے بیسکلی, جو جوگرز ہیں یہ مطلب وہ بھی ٹھیک ہے بچوں کے لیے. لیکن خدا نہ خواستہ جہاں پہ پانی والی جگہ ہے یا بہت ساری سینیاں ہیں, تو آپ بچوں کو وہ ہارنس لگا سکتے ہیں, لیش لمبی سی 7 رسی, ہاں مطلب کہ آپ کے ہاتھ میں ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے, لیکن سپرویژن بہت ضروری ہے. ٹھیک. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں, یعنی اپنے بچوں کے بارے میں, اور یہ جو 2 ہفتے کی پوری ایکٹیویٹیز ہیں HMC نے اسے لانچ کیا ہے, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اویئرنیس دی جائے پیرنٹس کو, گارڈینس کو, یا بچوں کے ساتھ ہیں, یا کس جگہ پر وہ کھیلتے ہیں, بچوں کو کیسے ہیلدی رکھا جا سکتا ہے, ان پر نظر رکھنی بہت ضروری ہے کہ کیا کر رہے ہیں, پڑھ کیا رہے ہیں, اور گیمز کیا کر رہے ہیں, سب کچھ. تو یہ آج ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر ایشان منیر ہمارے ساتھ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, اور جی ڈاکٹر صاحب جیسے آپ بتا رہے ہیں. جی بالکل, مطلب کہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے, لیکن چیزیں بہت ساری ہیں ڈسکس کرنے کے لیے.
اسی طرح بچے کی نشو نما کیسے ہو, اس کی ڈائٹ کیسے کی جائے, ٹھیک ہے, یہ تو ہم بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں اپنے پروگراموں میں, ٹھیک ہے. ایک بیلنس ڈائٹ رکھنی چاہیے. آپ نے بچے کی جو چھوٹا بچہ ہے جو پیدا ہوا ہے, جب اس نے دودھ چھوڑا ہے تو آپ فوڈ انٹروڈیوس کر رہے ہیں, فوڈ ڈائری آپ نے رکھنی ہے. جی ٹھیک ہے, تاکہ الرجیز کے بارے میں پتہ چل سکے. جیسے آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ بتایا تھا, اور ہمارے لسنرز نے اس پر پوچھا بھی کئی بار, اور مجھے کہ وہ جو کوئی بھی ڈائٹ شروع کرتے ہیں آپ, تو اس ڈائٹ کو اس ایک ہی ڈائٹ پہ آپ نے فکس رہنا ہے, اور ایک ہفتے تک وہ ڈائٹ دینی ہے بغیر کسی اور ادھر ادھر دوسری چیزیں دیے, تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ جو ڈائٹ ہے جو غذا دے رہے ہیں وہ بچے کو سوٹ کر رہی ہے یا وہ ہضم کر رہا ہے. اس طرح بالکل. تو اسی طرح سے آپ نے مطلب فوڈ ڈائری رکھنی ہے, اور پھر ایک چیز ہی جیسے کہ انٹروڈیوس کرانی ہے, بہت ساری چیزیں, تو پھر آپ خود کنفیوز ہو جائیں گے نا کہ اس کو کس چیز کی وجہ سے مطلب یہ ریشز ہو گئی, پرابلم ہو گئی, تو یہ تو اس طرح سے پھر آپ نے مطلب کہ بچوں کی ڈائٹ بالکل صحیح رکھنی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ ڈائٹ بھی ٹھیک ہے لیکن بچے کا وزن پھر نہیں بڑھ رہا, اور پھر آپ کسی کو کنسلٹ کرتے ہیں, کوئی کسی ڈائٹیشین کو, نیوٹریشنسٹ کو, یا کسی ڈاکٹر کو, تو وہ بھی پھر دیکھتے ہیں ہاں بچہ تو ایکٹیو بھی ہے, کھاتا بھی خوب ہے, اور بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر بہت ساری اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو مطلب کہ ہمیں انویسٹیگیٹ کرنی پڑتی ہیں, جیسے دمے کی شکایت ہے. جی بلکہ یہی مجھے کوشچن بھی ایک تھا, بالکل, کہ آپ نے یہ اس پر آپ ڈاکٹر صاحب سے کوشچن پوچھیں کہ یہ جو بچوں کو ایزدما ہو جاتا ہے تو کیا وہ دمہ ہی ہوتا ہے یا چھوٹے بچوں کے کوئی ایکسرسائز, بعض دفعہ وہ کچھ کھیل رہے ہوتے ہیں یا ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی سانس جو ہے وہ دمے کی دیکھیں 2-3 قسمیں ہیں نا. جی, ایک تو مطلب کہ خاندانی جو جس میں وہ اسکن پہ ریشز بھی آتی ہیں, الرجیز بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ایکٹوپی ہوتی ہے ان کو. جی بالکل. دوسری چیز کہ جو ایکسرسائز انڈیوسڈ ہوتا ہے وہ اکثر بڑے بچوں میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر تیسرا ہوتا ہے انفیکشس وائرل انڈیوسڈ ویزنگ. تو اس کو مطلب کہ ایک پہلی بار کوئی بچہ ویز کرتا ہوا آیا, چاہے اس کی جو بھی عمر ہو, تو ہم اس کو فوراً لیبل نہیں کر سکتے کہ آستما ہے, اور ٹریٹمنٹ کیونکہ ویسی ہی ہوتی ہے تقریباً دونوں کی. لیکن وائرل جو ہے وہ جیسے ہی وائرس ختم ہوگا تو پھر وہ چیز حل ہو جائے گی. لیکن وائرل سال میں 2-3 بار بھی ہو سکتا ہے, اور دمے کی بھی یہی ہے کہ سال میں 2-3 بار ہوا تو پھر آپ کو لیبل کر دیں, اور پھر آپ اس کو کنٹرولر میڈیکیشن دے دیں کنٹرول کرنے کے لیے کہ دمے کی شکایت نہ ہو. ٹھیک ہے. سب اس میں پوچھنا چاہوں, جیسے آپ نے کہا وائرل ہے, اور وائرل جو ہے وہ خود ہی کچھ دنوں کے بعد ہو جاتا ہے. وہ یہ جو کچھ دن ہے وہ پوچھوں یہ کتنی دیر تک پیرنٹس کو ویٹ کرنا ہے؟ بالکل, چلیں لگا لیں میکسیمم 2 ہفتے. اچھا, 2 ہفتے. ہاں, اس میں کیا بچے کی سانس اکھڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور سب سے پہلے تو نزلہ زکام بخار, سانس بہت تیز لیتا ہے, کھانسی بلغم بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سن بھی سکتے ہیں وہ جو آواز آتی ہے وسلنگ کی, جو ویز کو جس کو کہتے ہیں, اور چیسٹ ایکس ریز میں بھی آپ کو لگے گا کہ بلغم اکٹھی ہو گئی ہے. تو وہ جب آپ کلیئر کر دیں گے یا آپ ٹیسٹ کروا لیں گے بلغم کا, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وائرس ہے. جی, ویسے ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ بلغم جو ہے وہ ہو جاتی ہے, اور تھک یا پھر کچھ بھی ہو سکتی ہے, لوز بھی ہو سکتی ہے. اس میں یہ ہے کہ عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ 3 سے 4 دن آپ ویٹ کریں, اس کے بعد پھر جو اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ سٹارٹ کر دی جاتی ہیں. تو وہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ایسا ہے؟ ابھی بھی ایسے ہیں. دیکھیں نا, مطلب کہ اگر تو وائرس ہے, ہمیں پتا ہے رائنو وائرس جو ہے آج کل بہت پھیلا ہوا ہے, جی, اور وہ ویزنگ کرتا ہے, اور وہ تقریباً 5 سے 7 دن رہتا ہے. اچھا, اس میں بخار بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. سب سے بہتر چیز ہے کہ بچے کی ڈائٹ ویسے کی ویسے ہی رکھیں, فلوئڈ انٹیک زیادہ کر دیں, پانی وغیرہ یا دودھ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی بخار کی دوائی ہے آپ اس کو دیتے رہیں ریگولر. ٹھیک. اگر اس سے ہو جاتا ہے ٹھیک, اگر بلغم ہے چیسٹ میں تو آپ مطلب کہ دبائیں چیسٹ کو, جیسے فزیو تھراپی کہتے ہیں, چیسٹ فزیو تھراپی, اس کی وجہ سے بلغم بچہ کھا لیتا ہے یا الٹی کر دیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. چیسٹ کلیئر آپ نے کرنا ہے. ہاں, خدا نہ خواستہ اگر بہت زیادہ ویز ہو رہی ہے یا مطلب کہ چیسٹ بہت زیادہ بھر گیا ہوا ہے اور رنگ چینج ہو رہا ہے, آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ پوری طرح سے سانس نہیں لے پا رہا, تو پھر آپ اس کو لے کے جائیں. تو وہ پھر ڈاکٹرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر 1 بار آیا ہے, 2 بار آیا, 3 بار میں مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو پھر شاید اینٹی بایوٹک سٹارٹ کرتے ہیں ایکس رے کر کے. ویسے نہیں ضرورت ہوتی, 5 دن آپ آرام سے پیناڈول
بروفن ویسے نہیں دینی چاہیے ویزنگ میں ٹھیک ہے بہت زیادہ، لیکن بہت شدید بخار ہو تو پھر آپ کوئی اینٹی الرجی وغیرہ اینٹی الرجی دے سکتے ہیں، مطلب کہ ہاں اینٹی ہسٹامین دے سکتے ہیں، وہ جو بخار ہوتے ہیں بخاخ نیبولائزر وہ دے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، اور پیناڈول نیبولائز بھی کرتے ہیں، نیبولائز جی کر سکتے ہیں بالکل، ہاں وینٹولین کے ساتھ اور ساتھ سیلائن کے ساتھ بیسکلی. اگر وہ نہیں ہے جیسے تو آپ سمپل اسٹیمر سے اسٹیم بالکل ہاں وہ تو بیسک ہے نا، مطلب کہ آپ نے شاور میں جیسے اسٹیم کی ہوتی ہے تو اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں، بھاپ دے سکتے ہیں، لیکن وہ پہلے آپ نے خود دیکھنا ہے کہ بہت زیادہ ابلتے ہوئے پانی کی نہ ہو، ٹھیک ہے ڈسٹینس ہو، ہاں تھوڑا سا فاصلہ ہو، اوپر سے آپ ٹاول کر کے تو جہاں سے بھاپ آ رہی ہے وہ آپ دیں. ایک اور بات، یہ جو الٹراسونک آئے ہوئے ہیں جیسے گھر میں وہ خوشبو کے لیے ہوتے ہیں نا، اس سے بخارات نکلتے ہیں، وہ نہیں کام کے. اچھا وہ جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں پلیز مت لیں. لکھا بھی ہوا نیبولائزر مشین ہے، پورٹیبل ریچارجیبل، موبائل کے ساتھ بھی کنیکٹیو، بالکل کام کی نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. وہ والی چیز نہیں ہے جو مطلب کہ جو مشین نیبولائز کر کے دوائی کو اندر تک لے کے جاتی ہے چیسٹ میں، ٹھیک ہے نا، تو مطلب کہ وہ اس کے اوپر پیسے نہ ضائع کریں. اگر لینی ہے تو وہ نیبولائزر یا پھر تو یہ تو وائرل ہاسپٹل وغیرہ میں بالکل جائیں، تو یہ وائرل انڈیوز ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن دوسری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بچے کو کوئی بخار نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن رات کو سویا کھانس رہا، ٹھیک، صبح اٹھ کے سانس اکھڑا ہوا ہے کہ میں نہیں جا سکتا اسکول، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے تو وہ خاندان میں بھی ہے کوئی نہ کوئی ہر وقت نزلہ زکام رہتا ہے بخار کے علاوہ، مطلب کہ بھرا رہتا ہے، اور سائنسز کا مسئلہ ہے، تو وہ مطلب کہ واقعی ہی دما ہو سکتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں، جیسے ایڈولسنٹ ہوتے ہیں نا، تو بلوغت کی عمر کے پاس آ کے تو ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آزما سے آپ گرو آؤٹ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسی عمر میں آپ بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں، اسپورٹس میں بھی چلے جاتے ہیں، تو جو اسپورٹس انڈیوسڈ ہوتا ہے آزما، کوئی ضروری نہیں کہ وہ آپ کو پہلے ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اسی کی کنٹینیوشن ہو، اگر بالکل ٹریگر کر جائے نا، وہ ایک قسم کا ایکٹیویٹی اسٹریس ہوتا ہے، لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو وہ اسپورٹس انڈیوسڈ ہے یا کوئی بھی ایکٹیویٹی انڈیوسڈ، تو آپ اس سے پہلے وہ دوائی لے لیں، وینٹولین لے لیں کہ آپ کے جو پھیپھڑے ہیں وہ اس طرح ریئیکٹ نہ کریں اسٹریس کو، ٹھیک ہے، اور آپ نے ہاں بالکل اس طرح سے کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے، تو وہ آپ کی ایکٹیویٹی لیول بھی وہی رہے گا، ٹھیک ہے، بالکل اس طرح سے. تو یہ چیز ہے بالکل اس طرح. جو ایڈلٹس ہیں ان کی جب بات کی جاتی ہے کہ وہ ایکسرسائز کریں تو انہیں بھی یہ انسٹرکشن دی جاتی ہیں پہلے، تو یہ بچوں کے لیے بھی یہ بہت بالکل اسی طرح ہے، بالکل اسی طرح بہت اسکول میں جیسے ان کے جو ٹرینر ہیں یا پی ٹی ان کے ٹیچرز ہیں، انہیں پتا ہونا چاہیے. صرف ان کو نہیں، جب آپ بچے کو آپ ایڈمٹ کرواتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک ڈکلریشن دینی پڑتی ہے کہ میرا بچہ صحت مند ہے، ویکسینیٹڈ ہے، نظر صحیح ہے، سنتا صحیح ہے، بول سکتا ہے. اسی طرح سے ہیلتھ کا بھی چیک اپ ہوتا ہے. اگر دمے کی شکایت ہے، کوئی ہاں ہائپر ٹینشن ہے، یا کوئی بھی اے ڈی ایچ ڈی کی بالکل ہے، ہوتی ہے خدا نہ خاصہ جن کو کڈنی کی پرابلم ہوتی ہے، اسینشل ہائپر ٹینشن فیملیز ٹائپ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ والی چیزیں آپ کو اسکول کو بتانی چاہیے کہ ایمرجنسی میں کیا کریں گے، اور اس بچے کے بیگ میں وینٹولین وہ جو بھی ان کی پفس ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، یہ لائف سیونگ ہے، ٹھیک ہے، یہ والی بیسک چیزیں. یہ تو پیرنٹس ویسے بھی مطلب کہ سیکھ جاتے ہیں کیونکہ وہ اتنے اسٹریس سے گزرتے ہیں، تو وہ پھر ان چیزوں کو بہت زیادہ محتاط رہتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ بچے ہیں اور وہ ظاہر ہے بچپن ہے ان کا، اور وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اگنور کر دیتے ہیں، تو اس لیے اسکول والوں کو بتانا چاہیے کہ ان کے جو ہیلتھ کارڈز ہیں یہ کس طرح ان پر مینشن کیا جائے کہ کیا ویکسینیشن ہے اور میڈیسنز ہیں، جیسے آپ نے دماغ کی کہیں یا ڈائبٹیز انسولین وغیرہ ہے، وہ بہت بالکل. الرجیز آپ دیکھیں نا، کینٹینز کھل گئی ہیں اسکول میں، تو اکثر جگہ پہ ہماری تو عادت ہی نہیں ہے کہ ہم کبھی چاکلیٹ یا کسی بھی چیز کے پیچھے انگریڈینٹس پڑھیں. ہاں جی، آئس کریم کے پیچھے یہ نٹس ہیں، کین کوز الرجی، ٹھیک ہے، سی فوڈ ہو گیا، اس طرح سے.
हमने कभी देखा ही नहीं, ठीक, लेकिन वो चीजें देखना जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चों क्या बड़ों को भी हाँ जी, एलर्जी होती है, बिल्कुल होती है, और अगर एक बार है सेकंड टाइम होगी तो वो ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा शिद्दत से, वो बहुत शिद्दत से। हमारे पास कितने आते हैं इम्यूनोलॉजी वाले क्लिनिक में ना, जिन बच्चों को बड़ी शदीद एलर्जीज होती हैं, किसी भी चीज से हो सकती है, किसी खाने से, स्ट्रॉबेरी से, सी फूड से हो गई या वीट से हो गई, तो खुदा ना खास्ता वो जानलेवा हो सकती हैं। तो उनको फिर ना एपिनेफ्रिन का पेन दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है वो कैसे यूज करना है। अच्छा। जो बड़े बच्चे जो खुद से कर सकते हैं उनको भी सिखाया जाता है, बड़ों को भी सिखाया जाता है कि कैसे करना है। वो तो उन्हीं मिनटों में करना होता है। अच्छा। और वही चीज मतलब कि फिर उनको भी मतलब कि जो वहाँ की नर्स होती हैं तो उनको फिर गाइड करना पड़ता है कि मतलब कि डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, आपको ये चीज आती है, देन यू आर ओके, देन यू आर इन द सेफ हैंड्स। ठीक, मतलब कि लेकिन सबसे पहले कि परहेज, प्रिवेंशन, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब लाइफ स्टाइल होता है बच्चों का, तो ये भी देखें ना, मतलब कि ये सेफ्टी भी है और प्रिवेंट भी करना है आपने। ठीक, कि ये बहुत जरूरी है। जो भी उन्हें अंडरलाइन कोई डिजीज है उसको बताना भी जरूरी है, और उसके जो डेमोन्स्ट्रेशन जैसे आपने कहा वो भी जरूरी है कि स्कूल वालों के पास हो। इवन जो मेडिसिन हैं वो भी उनके पास, बच्चे के पास देखिए, हाँ, बच्चे के पास होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जिसको एपिपेन कहते हैं, जो एलर्जी की वजह से वो जरूरत होती है उसकी, कि लेकिन वो कैरी करना पड़ता है, थोड़ा वो उसमें शॉक में भी जैसे चले जाते हैं। हाँ, तो ये देखिए ना, मतलब कि वो जब तक आपको इमरजेंसी हेल्प नहीं मिलती तो फिर किस चीज की जरूरत होती है? बेसिक लाइफ सपोर्ट की। जी, ठीक। तो इसीलिए अभी तो इतना नहीं है, लेकिन बहुत पहले कैंपेन्स होती थी। ये जो फैमिली फिजिशियंस थे वो जाके बच्चों को सिखाते थे कि, और टीचर्स को भी, कि बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे करनी है। वैसे बहुत अच्छा है कि अगर सारी ही पॉपुलेशन जो भी पढ़ी लिखी है उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट आती हो, तो और होना चाहिए। जैसे बच्चों के स्कूल में भी पहले तो थी, हाँ थी, अभी भी शायद है, लेकिन मतलब कि क्योंकि कॉन्टैक्ट है और बहुत सारी प्रिकॉशंस अभी भी इन प्लेस हैं, शायद इस साल उसमें, बल्कि जब हम अपने स्कूल की बात करें तो वो कैटेगराइज कर दिया जाता था ना कि 5th क्लास तक आप ये आपको सिखाया जाएगा, फिर उसके बाद 8th क्लास तक, वो स्पेशल एक नाम था, मुझे ध्यान में नहीं रहा, मगर वो ट्रेनिंग टाइप की होती है कि किस तरह से आप अपनी या दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं, प्रॉब्लम आ गई है। तो इतने छोटे बच्चों को वो ट्रेनिंग जो है थोड़ी दी जाती है। बिल्कुल। और अभी भी है इस तरह से कुछ जो कराए जाते हैं। ये देखिए ना, ड्रिल्स करवाए जाते हैं ना, स्कूलों में ड्रिल्स करवाए जाते हैं, वो तो हर जगह पे होते हैं। जैसे फायर ड्रिल हो गया, जहाँ पे खुदा न खास्ता जलजले आते हैं तो उनको कैसे मतलब प्रिवेंट करना है, डेस्क के नीचे चला जाना है। जहाँ पे जंगे होती हैं वहाँ पे आपने कैसे करना है। तो ये ड्रिल्स तो सारे सबको सिखाया जाते हैं। इवैक्यूएशन ड्रिल्स ना, तो डिजास्टर ड्रिल्स, ये तो सारे बच्चों को सारे स्कूलों में सिखाए जाते हैं, क्योंकि स्कूल देखे ना बहुत बड़ी प्रेमिसेस होती हैं। जी बिल्कुल। तो उनको बच्चों को एग्जिट्स का भी पता होना चाहिए। ठीक है, और आपने जो जहाँ पे सब ने जाके इकट्ठा हो जाना है वो वाले पॉइंट्स, तो ये सारी टीचर्स को पता होते हैं। ठीक है। तो वो ड्रिल्स मतलब कि शायद बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं उसमें। जी ठीक। तो सब एक और सवाल डाइट पर कह रहे हैं कि हमारे लिसनर हैं और पूछ रहे हैं कि आप डाइट की बात तो की है डॉक्टर साहब ने, मगर ये कि हमें थोड़ी डिटेल में बताया जाए कि जो हेल्दी मतलब जो उनकी डाइट है क्या क्या हम उसमें शामिल करें। हाँ, ये तो बहुत बार सबसे अहम बात ये है कि कैसे करें। अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं ये कहूँगी कैसे, क्योंकि पता तो है कि वेजिटेबल्स हैं, फिश है, बाकी चीजें जो है वो, मगर किस तरह से डॉक्टर साहब आप कोई खास ट्रिक कौन सा बताते हैं? नहीं, मतलब कि ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, ये ट्रायल एंड एरर है ना। ठीक है। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि फूड डायरी फिर से वही चीज कि जब आप बच्चे को दूध छुड़ा रहे हैं, मतलब कि कम कर रहे हैं, बच्चे को हर वक्त उतने दूध की जरूरत नहीं है। 1 साल के बाद आप उसको फीडर की बजाय ग्लास में दें। ठीक है, और 2 ग्लास दे दें, मतलब कि 200 ml, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे को आदत होती है तो वो वही चीज पसंद करता है। जब आप उसको वीन करना शुरू करते हैं स्लोली, तो हर चीज जब उसको टेस्ट करता है, कोई चीज उसको अच्छी लगेगी, कोई चीज नहीं अच्छी लगेगी। और ऐसे भी होता है कि जो चीज उसको अच्छी लग रही है, हो सकता है 6 महीनों के बाद उसका जायका मुख्तलिफ हो जाए। ठीक है, लेकिन वो पसंद नहीं करते ना बच्चे। हाँ, बच्चे पसंद नहीं करते। जो वो
لے رہے ہیں بڑے شوق سے. اب دیکھیں نا مطلب کہ آپ نے ایگ سٹارٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, پہلے آپ نے مطلب کہ زردی دی, پھر مطلب پورا انڈا دینا شروع کیا سال کے بعد, تو آپ نے بوائل پہلے دینا شروع کیا, اس کو آپ اسکریمبل کر سکتے ہیں, ٹھیک, آپ پھر اس کو فرائی کر سکتے ہیں, سن سائڈ آپ کر سکتے ہیں, تو ڈفرینٹ طریقوں سے آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے, ان کو ٹرائی, ٹھیک ہے, بچہ بالکل بھی نہیں کھا رہا, اور آپ نے پھر اس کو پین کیک بنا دیا, پین کیک میں بھی مطلب کہ میدا, آٹا اور تھوڑا سا فلیور اور انڈا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی تو وہی ہے نا, ایک انڈا وہ ویسے کھا لے گا, تو اس میں بناتے ہیں, اس میں پھر کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں, پروٹینز بھی ہیں, مائکرو نیوٹرینٹس بھی ہیں, تو آپ اپنی سوچ اس طرح سے ذرا بدلیں, ٹھیک ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے کہ انڈا ہی کھلانا ہے, وہ چیز میں بھی وہی انڈا ہے جو وہ کھائے گا, چیز وہی ہے, کیونکہ وہ ہمارے سائیکولوجی اس طرح سے سیٹ ہے نا کہ ہم لوگ جو کھاتے ہیں ہم اسی چیز کو چاہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح پسند کریں. لیکن ایک چیز تو ہے کہ بیلنس ڈائٹ جو ہوتی ہے اس میں پروٹینز بھی ہوتی ہیں, جس میں ریڈ میٹس ہوتی ہیں, ڈیری پروڈکٹس ہوتے ہیں, چکن ہو گئی, اور فش بہت ضروری ہے, آئلی فش جس میں اومیگا 3 ہوتا ہے, ٹھیک, اومیگا 3 آنکھوں کے لیے اور آپ کے بڑھتے ہوئے دماغ کے لیے بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو فش ہے وہ ذرا بچوں کے لیے اتنی زیادہ انہیں پسند نہیں ہوتی, تو اسی طرح کیسے کہہ سکتی ہیں آپ کے پسند نہیں ہوتی, نہیں, ہاں, تو آپ کا ایکسپیرینس ہے نا, یہی تو بات ہے, یہی تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ وہ بچوں کو پسند نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, شاید آپ کے بچوں کو نہ پسند ہو, لیکن میں نے وہ بہت سارے, ہاں بالکل. تو بات یہ کہ اس کا جو ریسیپیز ہے یا کس طرح کھلانا ہے, کس طرح سے انہیں پریزنٹ کرنا ہے ڈائٹ کو دیکھنے سے, تو یہ یونیورسل کوشچن ہے نا. اب ہر کلچر کا بندہ آ کے اگر مجھے پوچھے تو میں کہ کلچرلی آپ کا جو کھانا ہے آپ وہ کھلائیں, ہاں, تھوڑا سا مطلب کہ اس کو پھر چینج کریں, ٹھیک ہے. اب میرا مقصد ہے کہ بتانا, ٹھیک ہے, ٹرکس, لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ہاں بچوں کا ٹیسٹ ایوالو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, چینج ہوتا رہتا ہے, ایک اس کو پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں کہ نہیں جی, ہاں, لیکن ایک چیز ہے, جتنا ارلی آپ ورائٹی انٹروڈیوس کروائیں گے سلولی, اتنے وہ بچے کو میموری رہے گی, ٹھیک ہے. گرینز, ہم جو ہر چیز فرائی کر کے کھلاتے ہیں, بچوں کو ابلی ہوئی چیزیں پسند نہیں ہوتی کیونکہ ذائقہ نہیں ہوتا. گرین ویجیٹیبلز, بینز, براڈ بینز, بروکلی, گرین لیفی ویجیٹیبلز کتنی اہم ہے بچوں کے لیے. کانسٹیپیشن نہیں ہوتی, کتنی بڑی پرابلم ہے بچوں کی کانسٹیپیشن کی, ہے نا, فائبر ہے, بالکل. تو کاربوہائیڈریٹ جو ہیں, میٹھا, وہ تو ہر چیز میں ہے نا. ایک بریڈ میں تو تقریباً 12 سے 24 گرام کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, مطلب شوگر ہوتی ہے, 1-2 سلائسز کے بریڈ کے, تو کاربوہائیڈریٹس تو آپ اسی میں پورے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایکسٹرا تو ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. بالکل. تو کاربوہائیڈریٹس, پروٹینز, فیٹس, جو چکنائی ہوتی ہے وہ بھی انہی سے مل جاتی ہے آپ کو, گوشت اور ان چیزوں سے, اور جو آئلز آپ استعمال کرتے ہیں. تو بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ تقریباً جو آپ کے گھر پہ جو ٹیبل فوڈ بنتا ہے اس کے قریب ہی ہوتی ہے. کاربوہائیڈریٹس جتنی بھی بیسک چیزیں ہوتی ہیں, جیسے ہر چیز کے ساتھ آپ نے روٹی, چپاتی, خبز, جو بھی آپ نے کھانا ہے, دوسری چیز چاول کھانے آپ نے, سب میں کاربوہائیڈریٹس ہیں, ٹھیک ہے. فائبر وہ چیز میں ہوگا جو بھی آپ کی سلاد سبزی ہوگی, جی, ٹھیک ہے, اور پروٹین اس میں ہوگی جو بھی آپ کا گوشت اور دوسری چیزیں ہوگی, ٹھیک ہے, انڈا وغیرہ, پولٹری ہوگی. تو اور یہ ساری چیزیں بیلنسڈ ہیں. وائٹامنس دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, اچھا, ٹھیک ہے, جو بچہ گرو کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہم جو ملٹی وائٹامنس جو ہیں وہ دیں گے تو بچے کی جو بھوک ہے وہ ذرا زیادہ ہو جاتی ہے, زیادہ کھانا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی 50-50 ہے. کچھ بچوں کی ایپیٹائٹ بڑھتے بھی ہیں, کچھ ایپیٹائزرز ملتے بھی ہیں, ٹھیک ہے. ہم لوگ ان چیزوں کو ایڈوائز نہیں کرتے, وہ ایز اے ایڈجنکٹ مطلب کہ سمجھ لیں. آپ بچے کی روٹین چینج کریں. فار ایگزامپل, اگر میں پوری طرح پراپرلی انٹرویو کروں, یا جن صاحب نے یہ کہا ہے کہ بچوں کو کیسے کھلانا ہے, ٹھیک ہے, وہ بچے کے آپ اگر اس کو چاکلیٹس کھلاتے ہیں بند کر دیں نا, جتنے بھی سوڈاز ہیں, کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں, سب کچھ بند کر دیں, جتنے بھی چپس وغیرہ ہیں گھر لانا بالکل بند کر دیں,
اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر ہاں وہ خود ہی مانگے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے یہ میں نے یہ ہے تھوڑی سی سختی کرنی پڑے گی. بالکل. اچھا تو مطلب کہ پیرنٹس یہ چیز تو بتاتے نہیں اور پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس کے اوپر سے میجک کیسے کریں. صحیح. میں نے بھی یہی بتانا، آپ کسی ڈائٹیشین کے پاس بھی چلے جائیں گے، انہوں نے بھی اس طرح آپ کو لکھ کے بتا دینا. ٹھیک ہے ایسے آپ کریں، مگر یہ کہ کرنا آپ نے خود. بالکل خود. اور سب سے جو اہم بات وہ یہی کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ انہیں نہ دیں یا گھر میں ہی نہ لائیں یا ان کے سامنے نہ ہوں تو دیکھیں نا ویسے کتنی اچھی چیز ہوئی. ایک تو سائیکولوجیکلی ہو گیا کہ جتنی بھی کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگ کے سن ٹیکس جو ہے مہنگی ہو گئی. جی خود ہی ہم نہیں خریدتے، نہ گھر پہ ہوتی ہے، مہمان بھی آتے ہیں تو نہیں جو ہے وہ زیادہ. ہاں ٹھیک ہے، مطلب کہ فریش جوس آپ بنا سکتے ہیں گھر پہ، تو دیٹس اوکے. ایون میں تو جوس کے بھی خلاف ہوں. فار ایگزامپل وہ جو ہم نے ایک بار ڈسکس کیا تھا کہ اورنج جوس، آپ نے 3 اورنجز کا جوس بنایا ایک گلاس، میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ آپ ایک سے زیادہ اورنج کھا نہیں سکتے پیل کر کے. اسی طرح ہے نا دوسرے پہ تو پیٹ بھر جائے گا آپ کا. اور وہ جو ہے جیسے بالکل شوگری اور وہ سارا ایک دم سے زیادہ ہو جاتا ہے. وہ تو بالکل نہ لائیں جو آپ بازار سے جتنے بھی شوگری ڈرنکس ہیں وہ تو بالکل نہیں. مگر یہ گھر میں بھی اگر ایک گلاس بناتے ہیں تو وہی آپ کے پاس 3 سے 4 اس میں لگ جاتے ہیں. ہاں ویسے ایک فائبر سے وہ فیلنگ افیکٹ بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی وہ اچھا ہے. ٹھیک. اور وہ آپ کو چبائیں گے بھی. ہاں تو بالکل گٹ گٹ کر کے جوس پی جاتے ہیں وہ تقریباً 400 ml شاید اور بھی زیادہ پی جائے. اٹس ناٹ گڈ. یہ مطلب کہ سمپل سی چیز ہے. جیسے آپ سیب کھا رہے ہیں، اسکن نہ اس کی پیل کریں، ٹھیک ہے، اس کو ویسے ہی کھا جائیں تو فرق ہے. تو جوس بنانے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک. تو یہ والی مطلب کہ سمپل ٹرکس ہیں بیسیکلی. اور اس طرح سے جو ہیلدی یا بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوگی اور پھر یہ بچوں میں ہیبٹ ڈیولپ ہوگی. ہاں یہ بہت اہم ہے. کسی بھی چیز کو چبا کے کھانا پینے کے بجائے. اور ایک اور دوسری بات، بچوں کی ڈینٹل ہیلتھ، اورل ہائیجین بہت ضروری ہے. بالکل. بچے جو چھوٹے جن کو آپ دودھ دیتے ہیں اس میں شکر نہ ڈالیں. ان کو کسی قسم کا شوگری جوس، کاربونیٹڈ کسی قسم کا جوس نہ دیں. اور رات کو بوتل دے کے سلائیں مت. ٹھیک. جو دانت نکل رہے ہیں وہ اسی وقت سے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. ابھی نکلے نہیں ہیں کیونکہ وہ جو اوپر اور نیچے والے جو ہیں نا اندر والے وہ آلریڈی گمز جو ہیں انہی کی شیپ میں اڈاپٹ کر رہی ہیں. اور جب دانت گرو ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ ملک ٹیتھ ہیں انہوں نے نکل جانا پھر اگلے آ جائیں گے. ایسے نہیں ہے کیونکہ وہ شیپ بن چکی ہوتی ہے تو اس پہ جگہ دوسرے کراؤڈڈ ہو جاتے ہیں. اگر یہ جو پہلے والے جن میں ڈینٹل کیریز اور کیڑا لگ گیا ہوا ہے اور ان کی پراپر طریقے سے ہائیجین نہیں رکھی گئی، سب سے پہلے جیسے ہی بچے کے دانت ارپٹ ہوں برش کرنا شروع کر دیں. سافٹ برش، بالکل چھوٹے سائز کا، چاول کے دانے کے جتنا آپ ٹوتھ پیسٹ یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی بڑے بچے ہوں پورے دانت ہوں پی سائز، مطلب کہ ایک مٹر کے دانے کی جتنی آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس سے تھوڑا سا بڑا ہو تو جیسے کڈنی بین ہوتی ہے اڈلٹ کے لیے، اس سے ضرورت نہیں ہے. وہ جو آپ کو ٹی وی پہ دکھاتے ہیں نا جتنی بھی کہ ادھر سے لے کے پورے برش کے اوپر بڑی خوبصورت سی اتنی لمبی لائن لگا دیتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. ایک مٹر کے دانے سے زیادہ کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے. آپ نے دیکھے ہیں جتنے بھی نئے وہ جو الیکٹریکل ٹوتھ برش ہیں، ہم تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو گئے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ وہ برش اتنے چھوٹے سے گول ہیں نا، تو اس کے اوپر آپ کتنی ٹوتھ پیسٹ لگا لیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ سائنٹسٹ جو ریسرچرز ہیں انہوں نے کہا جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لگائیں اس کے اوپر. لیکن ہم لوگ تو زیادہ لگانے سے ہم یہ سمجھتے ہیں ضائع کر رہے ہیں. ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑی سی جو ہے ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی بچوں کے لیے بھی تو کمفرٹیبل ہے. ہاں بالکل. اور ان کو عادت ڈال لیں. ٹھیک. اور اورل ہائیجین بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ رات کو برش کرنا جو ہے وہ رات کو برش کرنا ضروری ہے. لیکن دیکھیں ہم چھوٹے بچوں کی بات کر رہے ہیں نا کہ بھائی اس کو دودھ کی بوتل دے دی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح پیسیفائر بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کی بھی عادت جلد سے جلد مطلب چھڑانی چاہیے. بچے کو جلد سے جلد آپ گلاس میں پینا سکھائیں تو ان کی وہ ڈیکسٹیریٹی بھی بڑھتی ہے. اور ایک دوسری بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نا مطلب کہ کیا کہتے ہیں اوپن نہیں چھوڑتے. کھانا ٹیبل پہ رکھ کے جہاں مرضی پھینکیں کریں، تھوڑا سا گند پڑے گا لیکن وہ جلدی وہ جلدی سیکھتے ہیں. جلدی سیکھتے ہیں. بالکل ان کے سامنے رکھ دیں. وہ آپ کو پتہ چلے گا 4 چیزیں رکھیں گے نا وہ کیا پک کرتا ہے. گرینز رکھیں، پھل رکھیں، تھوڑا سا کھیرا کاٹ کے رکھ دیں، انڈا رکھ دیں تو آپ دیکھیں وہ پک کیا کرتا ہے. یہ بڑا اچھا ایکسپیریمنٹ ہے. بالکل سمپل ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور پھر ان میں سے ایک ایک چیز کم کرتے جائیں جب تک وہ آخری چیز نہیں رہتی جو وہ اکثر نہیں کھاتا بچہ. ٹھیک.
डॉक्टर एक और बात जी। जल्दी से पूछ हाँ लूं जी। आपसे कि वो कुछ माएँ ऐसी हैं जैसे कि बच्चे ने भी कुछ खा लिया है तो कुछ बगैर कोई वक्फा किए फिर दोबारा खिलाना शुरू कर देती हैं। हर वक्त ऐसे लगता है कि उन्हें खिला ही रही जी, ओवर फीडिंग जी, ओवर फीडिंग हो जाती है। मगर जो पेरेंट्स की या माओ की साइकोलॉजी है कि कुछ नहीं खाया बच्चे ने, नहीं, और ठीक है। हाँ। अगर वो कहती है कुछ नहीं खाया, आए जी, वेट करें, मैं ग्रोथ चार्ट पे वो बच्चे की हाइट भी करूंगा कि और उसका वजन भी, और मैं बता दूंगा। अच्छा, ठीक है। अगर तो वो मतलब कि 50th सेंटाइल नॉर्मल है जैसे दूसरे बच्चे हैं, या उनका दूसरा बच्चा, या मैं अपने बच्चे को दिखा देता हूँ कि भाई मेरा बच्चा भी आपकी ही बच्चे की तरह, ठीक है। तो ये सिंपल है, ठीक है ना, ये तो साइंटिफिक बात हो गई ना। ठीक है। और वैसे भी थोड़ा सा वक्फा तो होना चाहिए ना कि आपके जो गैस्ट्रिक जो पूरा वो मूवमेंट हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है, तो उनमें थोड़ा वक्फा हो बिल्कुल। हाँ, और ये जो ओवर फीडिंग है ना, ये आगे की ओबेसिटी का सबब बनती है। और दूसरी चीज, अक्सर माएँ आती हैं कि मेरा बच्चा वॉमिट कर रहा है, मैं बच्चे की शक्ल देखता हूँ, ये तो माशाल्लाह बड़ा चब्बी है, ये कैसे हो सकता है? फिर समझ आती है हाँ जी, ओवर फीडिंग करवा रही हैं आप। और ओवर फीडिंग वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज सांस की नाली में भी जा सकती है, बार बार ओवर फीडिंग हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब एक जो बहुत अहम टॉपिक वो अब मेरा ख्याल है, हाँ, वैक्सीनेशन जो वैक्सीनेशन, वो आप जल्दी से बता दीजिए। जी, देखें, फ्लू वैक्सीन एज यूजुअल हर साल होते हैं, इस साल भी हो रहे हैं। आप जब देखें कि मास्क का थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, बच्चे पूरी दुनिया से आए हैं, फिर से मतलब कि बहुत सारे और वायरसेस फैली हुई है। और अभी तक कैंपेन ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुई, अभी तक मेडिकल स्टाफ को और जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं उनके लिए हेल्थ सेंटर्स में अवेलेबल है, तो अभी बहुत जल्द होने वाली है शुरू, और स्कूल में भी कैंपेन होगी। तो जल्द से जल्द मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप जाके लें, अडल्ट भी और बच्चे भी, ताकि आप इस बीमारी से बच सकें, फ्लू से। बिल्कुल ठीक है ना। और ये स्कूलों में हर जगह जो है, हाँ, कैंपेन चलेगी, हर साल चलेगी। इस बार थोड़ा सा जल्दी आ गया, सितंबर में यूजुअली स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मतलब इन अर्नेस्ट अक्टूबर में सारे हेल्थ सेंटर्स में और वैसे पूरी कैंपेन चलती है। ठीक है। और जैसे कि WHO का उन्होंने, उनका कहना है कि बेशक आप फिट हैं, हेल्दी हैं, मगर फिर भी आपको जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है वो जरूर लेना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल। स्पेशली बच्चों की हम बात करते हैं, हर जगह ही ऐसे जैसे क्राउडेड, स्पेशली बच्चे तो स्कूल्स में क्राउड थोड़ा होता है, या गेम चेक कर रहे होते हैं, तो उसमें तो बहुत अहम है, बहुत जरूरी। देखिए ना, ये जो इतना बड़ा झटका लगा है हमें कोविड का, बहुत सारी चीजें सीख ली हैं हमने। तो ये तो हम उससे पहले भी हर साल कैंपेन करते होते थे, कोविड से पहले भी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार भी, क्योंकि देखें कितनी बड़ी आबादी आएगी, 1.52 मिलियन वो कह रहे हैं जो फैंस आएंगे, फैंस जो हैं वो होंगे। हाँ बिल्कुल। उसमें ये जो वैक्सीन है, बार बार जैसे अभी कहना जैसे है, हर साल ही कैंपेन होती है कि ये वैक्सीन बहुत जरूरी है, और हर एक के लिए, हर एज ग्रुप के लिए अहम चीज। ठीक है, तो ये लगवाना बहुत जरूरी है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। जैसे ये प्रोग्राम रिपीट आप सुन सकेंगे हफ्ते की सुबह 10 बजे, और इतवार की रात 11 बजे ये प्रोग्राम दोबारा आप सुन सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आखिरी अगर एक सेंटेंस में या क्या? हाँ जी, बेसिकली बहुत सारी चीजें थी जो और भी हमने डिस्कस करनी थी, लेकिन मगर कोशिश की कि तकरीबन हाँ जी। सो बेसिकली हेल्थ अवेयरनेस यही है कि बच्चे को सेहतमंद कैसे रखना है, उसकी जो क्रोनिक बीमारियां हैं खुदा न खास्ता उनको कैसे हैंडल करना है, बच्चे की सेफ्टी कैसे रखनी है घर में, बाहर, स्कूल में, तो यही सारी चीजें हैं, और आइंदा भी हम इन चीजों की अवेयरनेस आपको देते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप हमारे साथ रहे और हमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स बताए जो कि हमें नहीं पता थे, और बाज़ औक़ात पता भी होते हैं मगर जब रिपीट किया जाता है